नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंजुम रशीद। आज हम बात करेंगे कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग को मौखर कर दिया, मुअत्तल कर दिया। और उनका कहना है कि अमेरिकी सदर का कहना है कि वो जंग को मौखर जो है और मुअत्तल सऊदी अरब, कतर और अरब अमारात के हुक्मरानों के मशवरे पर ऐसा कर रहे हैं। और ये एक खुशी की बात है कि जंग जो है वो मौखर हुई है, जंग टली है। और उससे भी खुशी की बात है कि ईरान जो है वो अरब ममालिक से, खासतौर पे सऊदी अरब से, कतर से, बहरीन से, अरब अमारात से और इन दूसरे ममालिक से, ओमान से जो है वो राब्ते में है और इनसे मुज़ाकरात कर रहा है और इनसे सफारतकारी कर रहा है। क्योंकि जब जंग शुरू हुई थी तो आपको याद होगा कि जंग जब हुई तो उसमें इसराइल का बहुत बड़ा हिस्सा था, लेकिन अरब अमारात भी ईरान पर हमले की हामी थी। अरब अमारात, सऊदी अरब, कतर, ये सारी अरब रियासतें जो है ये भी ईरान पर हमले की हामी थी और ये ईरान से थ्रेटन फील करती थी, ईरान से खौफजदा थी और ये चाह रही थी कि ईरान जो है इस पर हमला किया जाए और ईरान को एटम बम न बनाने दिया जाए और ईरान का मिसाइल प्रोग्राम रोका जाए और इजराइल की जो फौजी सलाहियतें हैं उसको जो है वो कट ऑफ किया जाए। अब खुशी की बात यह है कि ईरान ने इनसे राब्ता किया है अरब ममालिक से, और ये आपस में ये तय कर रहे हैं कि ये एक दूसरे से कि ये अरब ममालिक जो है वो ईरान अरब ममालिक के लिए थ्रेट ना रहे, धमकी ना रहे और ये अरब ममालिक उससे खौफजदा ना हो। और अगर वाकई ऐसा हो जाए तो फिर जाहिर है कि इसमें इसराइल जो है वो तनहा हो जाएगा और अमेरिका के लिए भी जो है वो ईरान पे हमला करना मुश्किल हो जाता अगर ये पहले हो चुका होता कि ईरान जो है वो सऊदी अरब से और अरब अमारात से, कतर से और अरब ममालिक से अगर सफारतकारी में और बातचीत में और मुज़ाकरात में होता और उनको यकीन दिलाया होता कि ईरान जो है वो इन अरब ममालिक के लिए खतरा नहीं रहेगा और खतरा नहीं बनेगा और इनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा और इन्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है, या अभी भी जो है जो सिर्फ महज बातचीत से ही तो खतरात नहीं टलते, कुछ इकदाम करने पड़ते हैं। तो मुमकिन है कि अरब और ईरान के दरमियान, अरब ममालिक और ईरान के दरमियान जो है वो इन मुज़ाकरात में बहुत सी बातें तय हो जाएं कि ईरान जो है वो अपना एटम बम का प्रोग्राम जो है वो मौखर करे, मुलतवी करे या ख़त्म करे, और मिसाइल के प्रोग्राम पे भी अरब ममालिक जो है वो ईरान से कहेंगे कि आप अपना मिसाइल प्रोग्राम जो है वो उसको रोकें, उसको ख़त्म करें या उसको कम करें। और अरब ममालिक जो है वो ओवरऑल ईरान की फौजी तैयारी से भी बहुत खौफजदा हैं। उस सिलसिले में भी अरब ममालिक को यकीन दहानियाँ हासिल करेंगे। अगर अरब ममालिक और ईरान के दरमियान ही मामला तय हो जाए तो अमेरिका को जो है वो ज़्यादा मुदाखलत की ज़रूरत ना पड़े, तो ये एक बहुत ही खुशाइंद और एक बेहतर हल होगा कि ये खित्ता जो है वो आपस में तय करके एक दूसरे से खौफजदा होने की बजाय एक पुरअमन बकाए बाहमी के असूलों पर जिंदा रहें और एक दूसरे के साथ यहाँ रहें। क्योंकि अरब ममालिक जो है वो ईरान का पड़ोसी है और ईरान उनका पड़ोसी है, इनको सारी उम्र हमेशा के लिए एक साथ रहना है। तो इनके दरमियान अगर एतमाद साजी होती है और ये बेहतरी आती है तो वो बेहतर है। और अगर ये एतमाद साजी ना हुई और अमेरिका जो है को ईरान का एटम बम, अफसूदा यूरेनियम बाहर निकालने के लिए, हासिल करने के लिए और मिसाइल प्रोग्राम रोकने के लिए और हरमुज को खोलने के लिए अगर जंग की जरूरत, अगर जंग पर उसने जिद की तो बहुत बदनसीबी होगी और बहुत बेअक्ली होगी और बहुत ज्यादती होगी और बहुत जुल्म होगा। तो बेहतर यह है कि ईरान और ये आपस में तय कर लें और अमेरिका से जो है वो इनके ईरान के
مذاکرات ہو جائیں اور وہ مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے. اچھا، ایک تو عرب ریاستوں کے درمیان اور ایران کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے ظاہر ہے، اسی لیے تو عرب ریاستوں نے کہا کہ آپ ہماری ایران کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات اور سفارت کاری جاری ہے اور ہم معاہدے پہ پہنچ جائیں گے اور آپ امریکہ کو جنگ کی ضرورت نہیں ہے. دوسری طرف پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب گزشتہ 4 روز سے تہران میں ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی 2-3 دن پہلے کہا تھا کہ جنگ بندی جو ہے وہ ایران کے خلاف جنگ بندی جو ہے وہ پاکستان پر ڈونلڈ ٹرمپ کی نوازش ہے، کیونکہ پاکستان میں ایران کے بہت ہی قریبی لوگ ہیں جو جنگ کو معطل کرنے کا کہہ رہے ہیں اور یقین دلا رہے ہیں کہ معاہدہ ہو جائے گا. اب یہ ایران کے قریب ترین جو لوگ ہیں وہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ ان میں محسن نقوی جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے. محسن نقوی کی وجہ سے ہم ایران سے بہت قریب ہیں، اور اس میں جو لیڈنگ رول ہے وہ تو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا ہی ہے، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہی کے کہنے پہ محسن نقوی جو ہے وہ ایران گئے ہیں، اور وہ کافی لمبے پارلیز کر رہے ہیں، کافی لمبی بات چیت. انہوں نے وہاں کے ان کے تمام رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں، انہوں نے ان کے صدر سے بھی ملاقات کی ہے، وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی ہے، اور دوسرے لوگوں سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور وہ بھی ایک بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور وہ ایران سے بات چیت کر رہے ہیں کہ معاملہ بات چیت کے ذریعے ہی حل ہو جائے اور جنگ کی نوعیت نہ آئے. تو اس میں محسن نقوی صاحب کا بھی اہم رول ہے، اور ابھی دیکھنا پڑے گا کہ ایران اور عرب ممالک کے درمیان کیا طے پاتا ہے. بہتر تو یہی ہوگا کہ ایران اور عرب ممالک آپس میں بیٹھ کے مذاکرات میں ایک کامیاب جو ہے وہ معاہدہ کر لیں، اور امریکہ کو صرف اس پہ جو ہے وہ دستخط کرنے کی ضرورت ہو، زیادہ مداخلت کی ضرورت ہو. یہ ایک آئیڈیل صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور شاید یہ پوری بھی ہو جائے. ناظرین، آج اسلام آباد کی ایک عدالت نے ایک پاکستان کی ایک بہت ہی مشہور و معروف ٹک ٹاکر ثنا یوسف، جو بہت کم عمر ٹک ٹاکر تھی، اس کو جو ہے عمر حیات نامی ایک لڑکے نے قتل کیا تھا، اور اس کو آج اسلام آباد کی عدالت نے اس کا فیصلہ سنایا ہے اور قتل کرنے والے کو سزائے موت سنائی ہے. یہ تقریباً 1 سال کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے، اور یہ فیصلہ ویسے تو 3 ماہ بعد 4 ماہ بعد آنا چاہیے تھا، لیکن یہ 1 سال بعد بھی آ گیا. یہ بھی ایک بہت ہی شاندار اقدام ہے، اور اس پہ عدالت کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. عدالت نے ایک بہت بہتر کام کیا ہے کہ 1 سال کے اندر اندر جو ہے وہ قتل کا مقدمہ سنا دیا ہے اور اس قتل کا فیصلہ سنا دیا. اس طرح کے فیصلے اگر عدالتیں کرنے لگے تو پاکستان کے اندر بہت سے جرائم اور بہت سے جو ہے وہ قتل و غارت جو ہے وہ رک سکتی ہے. عدالتوں میں جو ہے وہ کئی سال 20-25 سال جو ہے مقدمات لٹکتے ہیں اور اس کا فیصلہ نہیں ہو پاتا. اور لیکن یہ تو پہلا سٹیپ ہے سیشن عدالت کا کہ پہلے سٹیپ پہ جو ہے انہوں نے 1 سال لیا ہے، اور یہ 1 سال بھی بہتر ہے. یہ بھی ایک اچھی روایت ہے کہ سال کے اندر فیصلہ کر دیا. لیکن اب اس میں اس کا جو سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ عمر حیات جو ہے وہ اس نے سوشل میڈیا پر ثنا یوسف کو جو ہے وہ ٹک ٹاک بناتے ہوئے دیکھا تھا، اور انہیں جو ہے وہ ثنا یوسف سے عشق ہو گیا. اور پھر ثنا یوسف نے کیونکہ اس کو توجہ نہیں دی تو اس نے اشتعال میں آ کے جو ہے ثنا یوسف کو گولی مار دی، اور ایک ہنستی کھیلتی کتنی خوبصورت بچی کو جو ہے اس نے دن دہاڑے آ کے قتل کر دیا. یہ واقعہ تو بظاہر ایک ہے، یہ ایک واقعہ نہیں ہے. پاکستان میں لاکھوں نہیں کروڑوں ایسے نوجوان ہیں جو عورتوں کو دیکھ کے جو ہے وہ بے قابو ہو جاتے ہیں، نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں، جنونی ہو جاتے ہیں، انہیں عشق ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے جو ہے کسی بھی بےہودگی سے باز نہیں آتے. لاہور کی تو پورے پاکستان کی جو ہے سڑکوں میں اور گلیوں میں اور بازاروں میں اور دفتروں میں جو ہے وہ عورتوں کو چلنے نہیں دیتے، کام نہیں کرنے دیتے، ان کو ہراساں کرتے ہیں اور ان کو پریشان کرتے ہیں. دفتروں میں بھی
یہ عام واقعات ہیں کہ دفتروں میں عورتوں کو کام نہیں کرنے دیتے، انہیں جو ہے وہ عشق ہو جاتا ہے، یہ جذباتی ہو جاتے ہیں، یہ جنونی ہو جاتے ہیں اور یہ عورتوں کو پریشان کرتے ہیں، اور عورتوں کے لیے معاشرہ انتہائی مشکل معاشرہ بنا دیا ہے۔ عورتوں کو ترقی کرنے کی اور آگے بڑھنے کے راستے جو ہیں انہوں نے روکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے عورتوں کے راستے نہیں روکے ہوئے، انہوں نے پورے پاکستانی معاشرے کے راستے روکے ہوئے ہیں، کیونکہ عورتیں بھی پاکستان کی آبادی کا 50% ہے، ان کے راستے جب آپ روکتے ہیں تو آپ 50% پاکستان کو روکتے ہیں۔ تو یہ جو رویے ہیں، یہ جو اب پاکستان میں مردوں کا جنونی اور جذباتی اور ایک دم عشق میں مبتلا ہونے والا جو بےہودہ رجحان ہے، اس کو روکنے کے لیے ماں باپ کو جو ہے وہ ٹریننگ دینی پڑے گی۔ خاص طور پہ پاکستانی ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے لڑکوں پر توجہ دیں اور انہیں عورت کا احترام اور عورت کی تکریم جو ہے وہ سکھائیں۔ ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہے، ماں کی زیادہ ذمہ داری ہے، اور پھر ہمیں چاہیے کہ کچھ اقدام بھی کریں، کیونکہ یہ جو لڑکے ہیں انہوں نے عورتیں پہلی دفعہ دیکھی ہوتی ہیں تو انہیں جب نظر آتی ہے تو وہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ عورتوں سے ان کا رابطہ اور ان کا واسطہ پڑتا ہی نہیں ہے، اور ان کا کوئی عورتوں کو جانتے ہی نہیں ہیں، انہیں عورت نظر آ جائے تو یہ بے قابو ہو جاتے ہیں، یہ جو ہے وہ جنونی ہو جاتے ہیں۔ یہ اصل میں ہمیں اس پورے معاشرے کو اس پہ چاہیے کہ یہ عورتوں اور مردوں کے درمیان جتنا جو گیپ ہے، یہ کہ ایک مرد جو ہے اس کے لیے عورت اتنی انجانی اور اتنی انہونی چیز ہے کہ اس کو دیکھ کے جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ بے قابو ہو جاتا ہے، نفسیاتی مریض بنے ہوئے ہیں۔ یہ ان کو کیسے روکا جائے؟ اور اس ایک تو ماں باپ کا جو ہے وہ توجہ چاہیے، پھر معاشرے کی بھی توجہ چاہیے، پھر ہمیں اسکولوں میں بھی جو ہے وہ کو ایجوکیشن پر توجہ دینی چاہیے کہ بچوں کو بچپن سے ہی جو ہے وہ لڑکوں لڑکیوں کو ایک دوسرے کا پتہ ہو، ایک دوسرے کا احترام ہو، ایک دوسرے سے بات کرنے کا سلیقہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا اور ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا جو سلیقہ ہو۔ کیونکہ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں عورتوں کو آزادی دینی پڑے گی، اور عورتوں کو آزادی دینے کے لیے ان بے قابو اور جنونی مردوں کو جو ہے وہ روکنے کے طریقے سوچنا پڑیں گے۔ اس پہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے سوچے اور سماجی تنظیموں کو بھی چاہیے سوچے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو ہے وہ عورتوں کے لیے اس طرح کے جنونی مردوں کو روکیں۔ اور یہ جو پاکستان کے اندر یہ بہت بڑی تعداد میں اس طرح کے مرد ہیں جو عورتوں کا جنہوں نے جینا آرام کیا ہوا ہے، ان کو روکا جائے اور ان کا کوئی بندوبست کیا جائے تاکہ یہ معاشرہ ایک کمفرٹیبل اور ایک عورتوں کے لیے ایک آگے بڑھنے کا اور آگے ترقی کرنے کا ایک معاشرہ بن سکے، یہاں بھی بہتر حالات ہوں، ہماری زندگی میں بھی خوشگواریت آئے، خوشیاں آئیں، ترقی ہو، اور جو ہے مالی خوشحالی اور معاشی خوشحالی جو ہے وہ آنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم معاشرہ اس طرح کے اقدامات کرے کہ عورتوں کو جو ہے وہ معاشرے میں کام کرنا، آگے بڑھنا اور ترقی کرنا جو ہے وہ ان کے لیے پاسبل ہو اور آسان ہو۔ اچھا ناظرین، ایک اور واقعہ ہوا ہے 2-3 دن پہلے کہ جیکب آباد میں پسند کی شادی پر ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کے 121 گھروں کو آگ لگا دی، اسکول جلا دیے اور ان کو بے گھر کر دیا۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ آج بھی ہوئے ہیں واقعات، کل بھی روز واقعات ہو رہے ہیں۔ سندھ میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور خیبر پختونخوا میں بھی ہوتے ہیں، بہت زیادہ واقعات ان دو میں ہوتے ہیں، لیکن پنجاب میں بھی ہوتے ہیں، بلوچستان میں بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر بہت زیادہ ہیں۔ یہ کاروکاری کے واقعات جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ پورے معاشرے کو ہمارے کو جکڑا ہوا، خاص طور پہ دیہی معاشرہ جو ہے ہمارا، دیہاتوں میں رہنے والا معاشرہ جو ہے وہ تو بہت بری طرح کاروکاری کے اس میں جکڑا ہوا ہے، جس میں یہ پسند کی شادی کرنے پہ جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں اور جو ہے وہ خون خرابہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور بالکل پورا معاشرہ جو ہے جکڑ کے رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ اور اب یہ اس کو روکنے کے لیے جو ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چاہیے وہ آگے آئیں اور وہ اس طرح کے واقعات کو روکیں، کیونکہ بہت زیادہ ہو گئے۔ ہر روز یہ خبر آ رہی ہے کاروکاری کی کہ جرگا بیٹھا اور جرگے نے کہا کہ اس کو گولی مار دو، یا ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کے گھروں پر افراد پر حملہ کر دیا، یا ایک گاؤں نے دوسرے گاؤں پہ حملہ کر دیا، یا ایک لڑکی کے رشتہ داروں نے جو ہے وہ لڑکے کے رشتہ داروں کو آگ لگا دی، یا اس کی لڑکی اٹھا کے لے آئے۔ ان کی یہ بھی واقعات ہوا ہے کہ لڑکی ان کی اٹھا کے لے آئے اور وہ اغوا کر لی لڑکے کی۔ یہ اس طرح کے واقعات نے بھی معاشرے میں بے چینی پیدا کی ہوئی ہے اور معاشرے کو جو ہے ان جکڑا ہوا ہے، روکا ہوا ہے ترقی کرنے سے، آگے بڑھنے سے، روٹی اور معاشی ترقی کرنے سے اور سماجی ترقی کرنے سے بھی۔ یہ کاروکاری نے بہت زیادہ
روکا ہوا ہے. اس کے لیے پولیس کو اور عدالتوں کو چاہیے کہ وہ ایکٹیولی آگے آئیں اور ان معاملات کو روکیں، کیونکہ کاروکاری میں جب عام طور پہ ماں باپ ہی جو ہے لڑکی کے یا لڑکے کے ملوث ہوتے ہیں، جو مار دیتے ہیں یا قتل کر لیتے ہیں، پھر یا بعد میں صلح کر لیتے ہیں. لیکن ملزموں کو قتل کرنے والوں کو اور زیادتی کرنے والوں کو جو ہے وہ سزائیں عدالتوں میں نہیں ہوتی. اس میں قانون میں بھی جو ہے وہ کچھ مسائل ہیں، اور لیکن ہمارے عدالتوں کا اور پولیس کا اور ان کا جو ہے وہ رجحان بھی کچھ بہتر ہونا چاہیے تاکہ ان کو سزائیں مل سکیں. لیکن اگر پولیٹیکل لوگ جو ہیں، جو حکمران ہیں، جس طرح پیپلز پارٹی ہے سندھ میں، یہ اگر پولیٹیکل ول کا مظاہرہ کرے، اپنے سیاسی ارادے کا اظہار کرے، تو کاروکاری کے واقعات کو روکا جا سکتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیاں کاروکاری کے واقعات کو پر جو ہے وہ اقدامات نہیں اٹھاتی، ان کو روکنے کے لیے آگے نہیں بڑھتی اور کوئی بڑے سٹیپ نہیں لیتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں خطرہ ہے کہ یہ چونکہ کاروکاری دیہی معاشرے میں خاص طور پر اور معاشرے میں پاکستان کے معاشرے میں ایک مقبول رجحان ہے، تو اس رجحان کو جو ہے وہ یہ ان کے ووٹ بینک سے متاثر ہے. ووٹ بینک جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کاروکاری کے خلاف جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز نے اقدامات کیے، ان کو روکنے کی کوشش کی، تو ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ کم ہو جائے گا، لوگ جو ہے وہ ناراض ہو جائیں گے. لیکن اور یہ مجھے اس پہ یہ بالکل بھی سمجھ آ رہی کہ کاروکاری کے واقعات میں اگر یہ روکیں تو لوگ ان کا ووٹ بینک کم ہوگا. لیکن سیاسی جماعتیں بہرحال پولیٹیکل ول کا مظاہرہ نہیں کر رہی، وہ آگے آ کے ان واقعات کو نہیں روک رہی. اس کے لیے جو سماجی تنظیمیں ہیں شہروں میں، ان کو آگے آنا چاہیے، ان کو جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے اوپر جو ہے وہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ کاروکاری کے واقعات کو روکیں اور جو ہے وہ اس طرح کے واقعات نہ ہونے پائے. لیکن ہماری سماجی تنظیمیں جو شہروں میں ہیں بھی، عورتوں کی تنظیمیں ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں، وہ بہت کمزور ہیں، وہ اتنی طاقتور نہیں ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں پر اتنا بڑا دباؤ ڈالے کہ وہ کچھ ہو سکے. لیکن اب کیا اس پہ کچھ تو ہونا چاہیے. لیکن جو ہماری انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، انہیں کچھ نہ کچھ اسٹیپ تو لینا چاہیے، اور اگر لیں تو اس سے فرق پڑے گا. ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے انجم رشید کو.